गंदी बची सुबह से मामा को तंग किया है। वो फ़ोन रख के हया की तरफ मतवजा हुई जो उसका दुपट्टा मुंह में डाले बैठी थी। नूर ने उसे गोद में उठा के उसकी छोटी सी नाक दबाते हुए कहा तो वह दुपट्टा छोड़कर उसके गले में लटकी हुई चेन से खेलने लगी। नूर उसे बेड पर लटा कर खुद भी उसके साथ लेट गई। उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने हाथों से छूने लगी। उसके दिल से निकली हर बदवा दुआ बन के लगी थी। हया को कितनी बदवा दी थी उस मासूम जान को जिसका कोई कसूर ना था। किसी ने सही कहा है, माँ की बदवा भी दुआ बन के लगती है। उसकी सारी बददुआएं अल्लाह ने रद्द कर दी। उसके बरक्स उसे एक सेहतमंद खूबसूरत बच्चे से नवाजा। गुलाबी रुई जैसे गाल, बड़ी बड़ी आंखें। उसकी ये चहतंग आंखें हमेशा नूर का दिल पिघला देती। उसने अपने गुलाबी होंठ उन आंखों पर रख दिए। अभी उसका सोने का इरादा नहीं था। नूर ने उनके इशारे की नमाज अदा की। उसी दौरान ही उसके पास बैठी खिलौनों से खेल रही थी। बास्केट में से किचन सेट निकाल कर कभी मुंह में डालती तो कभी दूर उछाल लेती। नूर नमाज पढ़ कर हाया को लेकर छत पे आ गई। टहलते टहलते उसे सुलाने की कोशिश करती आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ थपक रही थी। नूर माँ की आवाज़ पे चूंकी और पीछे मुड़ी। जी अम्मी आप कब आई? वह अब हया को लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी जो हंसमा खड़ी होकर उसे आवाज़ें दे रही थी। बस अभी आई हूँ, नीचे आ जाओ, तुम्हारे अबू इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। नूर उनके करीब आई तो आसमा ने शफ़क़त भर हाथ हाया के साथ बैठकर जो एक ही दिन में उनसे मानूस हो गई थी। हैरियत नूर के चेहरे पर परेशानी उभरी। अब तुम्हारे बगैर वो खाना खाने से रहे। अरे लो इसे मुझे दो, तुम खाना खा लो, हया को देख के बोली जो उनके पास आने के लिए हाथ पैर मार ही थी। अम्मी परेशान करेगी आपको, वैसे भी जब से आई हूँ आपके पास ही तो है। आसमा ने हया को नूर से लिए उन्हें दोनों ही गिलास वाल खोल के नूर के कमरे में आ गई। बच्चे तो तंग करते, हया तो हाथ है जिसने वीरान घर में जान फूंक दी। तुम्हारे अबू तो आज इतने खुश है कि हर चीज़ तुम्हारी पसंद की बनवाई है और अब तुम यहाँ से जाने का भूल जाओ। बच्चों क्या ही मेरा घर आबाद हो गया। मैंने आज़म को भी कह दिया अब तुम वापस नहीं जाओगी। नूर उनकी बात में बस मुस्कुरा के रह गई। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हनी को सिर्फ 4 दिन के लिए मिली है, वापस तो जाना पड़ेगा। नूर ने आगाह करना ज़रूर समझा। छोड़ आज आई हो आते ही माँ से बेजार हो गई। नहीं अम्मी जान, मैं तो इस लम्स के लिए तरस गई थी। नूर ने उनकी गर्दन में बाजू हाल करते कहा अच्छा आप जाओ वरना तुम्हारे अबू पहुंच जाएंगे। अस्मा ने मुस्कुराते होंठों से कहा। उसकी पीठ थपकी तो नूर ने जाते हुए हया की नाक जोर से दबाई जिससे वो रोने लगी। उसे बल्कि अस्मा उसे मारने दौड़ती वो हंसते हुए वहाँ से भाग गई। अल्लाह अक्ल दे इस लड़की को अब तक नहीं सुधरी। वो बड़बड़ाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। वाह यार मान गया, तुम भी शेर के पिंजरे से जिंदा बच के आई हो। अली ने उसे देखते ही कहा जो फूली सांसों समेत भागती हुई ऊपर जाने को थी। देखो अब मैंने चैलेंज पूरा कर लिया, रेस्टोरेंट मेरी पसंद का होगा। वो अपने पोषण के लिए बढ़ती कह रही थी वो कि अब शाम में चलेंगे, मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। वो किदन हया कहती अपने पोषण में चल दी। अल्लाह ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर आते उसके नजर बेड पे सोई हया की तरफ गई। उसे देखते अल्लाह के होंठों को मुस्कुराहट छू गई। वो कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ा जो कि उसके गुलाबी गालों को चुमा। पूरे कमरे में वो उसे कहीं नजर न आई जिसे देखने के वो कल से तड़प रहा था। रैश ड्राइविंग करके वो लेट ही पहुंचा। एक लम्हा उन्हें घर में ना पाकर उसकी जान हल्क में आ गई। कैसे समझाए वो नूर को, वही तो है जिसके उसके जीने की वजह। उन चारों के बगैर तो वो जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। न जाने अब वो कहाँ है। घर में आते ही उसकी पहली मुलाकात अम्मी से हुई जिन्होंने उसे बताया कि अमान तीनों बच्चों को लेकर पार्क हो गया। हसलान को सबसे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था नूर से बात करने के लिए, इसलिए वो जल्दी ही अम्मी से मिलकर रूम में आ गया। लेकिन वो दुश्मन जान तो न जाने कहाँ छुपी बैठी थी। उसकी एक झलक देखने के लिए वो कल से बेचैन था। उसे लगा शायद वो बाथरूम में हो। उसके बढ़ते कदम बालकोनी से आते धुएं की वजह से थम गए। बंद शीशे के पार तेज हवा आसमान को छू रहा था। वो तकरीबन भागता वहाँ गया। बालकोनी का शीशा एक झटके से खोला। अंदर जाते उसकी नज़र घुटनों में मुझ पाए नूर पर गई जिसका वजूद होले होले लड़ रहा था। नूर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? नूर ने बिकी आंखें ऊपर उठाई। अजलान की नज़र उसके बिखरे हुलिये पे अटक गई। जीन्स के ऊपर ढीली शर्ट पहनी हुई थी। आंखें नाक रो रो कर सुरख हो चुकी थी। बाल चेहरे के गिर्द बिखरे हुए थे। अजलान का दिल फटा जा रहा था। उसकी आंखें गवाह है वो पूरी रात रोती रही है। अचानक ही अजलान का दम घुटने लगा। धुएं से उसकी आंखें जलने लगी। लेकिन दिल की उस जलन को जो उसे ला इलाज लग रही थी कि अपने घर में भी पाबंदी है, यहाँ भी आपका हुक्म चलेगा। क्यों रो कर खुद को हलकान कर ही हो? अपनी इस मुजरिम को सज़ा सुनाओ, खुद को बख्श दो।
کیا کروں نور؟ بولو، تمہاری یہ حالت میرا دل چیر دیتی ہے۔ جو مانگو گی دوں گا، چاہے تو جان لے لو۔ نور نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنی نظریں پھیلی۔ اللہ نے اس کے نظروں کے طاقت میں دیکھا جہاں آگ ان چیزوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ 2-3 مختلف قسم کے جلے ہوئے فراق، انگوٹھی جو جل چکی تھی، البم جو تقریباً راکھ بن چکی تھی۔ وہ بنا دیکھے جان چکا تھا یہ نور اور اس کی تصویریں ہیں جو مختلف موقعوں پر لی گئی تھی۔ تصویریں جل چکی تھی لیکن کچھ ٹکڑوں میں نور کا چہرہ کہیں فراق، کہیں اسلان کے ہاتھ سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اور بھی مختلف چیزیں چلی تھی، گفٹ تھے، ڈالز، کلر باکس، یہ سب وہ گفٹ تھے جو وہ نور کے لیے لاتا تھا۔ نور، تم نے یہ سب، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہے۔ اب تک وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ جو لڑکی صرف اس کے دیے گئے گفٹ کو اس طرح سالوں تک سنبھال کے رکھ سکتی ہے، اس کے دل میں اذلان کے لیے کتنی محبت ہوگی۔ اذلان ان جلے ٹکڑوں کو دیکھیے، یہ میری زندگی کا خوبصورت خواب ہے۔ اس نے ایک ہچ کے لیے اسے بولنا محال لگ رہا تھا۔ اذلان جو اس کی طرف بڑھا تھا، نور نے ہاتھ اوپر کو اٹھا کے رکا۔ اس وقت جو تم دیکھ رہے ہو یہی سچ ہے۔ کوئی محبت نہیں تھی تمہارے اور میرے بیچ میں، کبھی کچھ نہیں تھا۔ اگر محبت تھی بھی تو میرے دل میں تھی، تمہارے لیے، جو اب راکھ بن چکی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اب میں نے خواب و حقیقت میں فرق سیکھا ہے۔ میں جو تمہیں بتاؤں گی شاید تم ہنسو گے، مجھ پہ کہہ کے لگاؤ کہ میری بیوقوفی پہ میں نے زندگی میں صرف ایک شخص سے محبت کی، اسی کو سوچا چاہا اور دل کی آرزو پہ اس سے خدا سے مانگا۔ لیکن تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا اوقات سے بڑھ کے تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کی اور منہ کے بل گرد ہنسی آ رہی ہوگی مجھ پہ، لیکن کیا کروں، میں بیوقوف تھی نا، اپنوں کے چہرے نہ جان پائی۔ تو ملو دور بیٹھے شخص کے دل میں کیسے جانگ پاتی کہ وہاں تو کسی اور کا بسیرا تھا۔ بی بی جان، ماما، بابا سب نے مجھے صرف ایک سبق پڑھایا، بچپن سے صرف ایک سبق۔ میں اذلان کی منگیتر سے کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ میں نہ سمجھ صرف سر ہاں میں ہلاتی رہی، میں ان کی باتیں بنا کسی چون چرا کے مانتی رہی۔ میں نے بن دیکھے اذلان سے محبت کی، خود سے زیادہ اسے چاہا۔ ماما نے ایک مرتبہ بتایا کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ڈاکٹر بنے۔ میں نے اس بات کو دل پہ لگا لیا۔ ماما نے کہا اسے کھانے میں یہ پسند ہے، وہ پسند ہے۔ میں نے ان چیزوں کو اپنی پسند بنا لیا۔ میں خود کہاں تھی؟ کہیں نہیں۔ میں نور تھی، نور، تمہاری منگیتر بیوی نہیں۔ پھر کیوں میرا وجود مٹا دیا؟ اذلان کو یہ کلر پسند ہے، وہ غصے کا تیز ہے، اسے یہ پسند نہیں، مت پہنو۔ میں سب مانتی کہ سوا چند باتوں کہ میں خود کو بھولی نہیں تھی۔ کیوں بولتی؟ وہ منگیتر ہے میرا مزاجی خدا نہیں۔ وقت کے ساتھ میں جذبات بدل کے میں نے محبت کو جانا، اسے جذبے کو جانا جو بچپن سے میرے خون میں لہو بن کے دوڑ رہا تھا۔ جب 10 سال کی تھی، ماما نے یہ البم دی۔ وہ راکھ بن چکی البم کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ رات سونے سے پہلے ان تصویروں کو دیکھتی اور تمہاری اتنی محبت پہ رشک کرتی۔ ہاں ہاں ہاں، محبت۔ بی بی جان، ماما کا کہنا تھا تم میرے لیے ہر شے سے لڑ سکتے ہو، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو کہ جس کی حد نہیں، اس کا کوئی تول نہیں۔ سب مجھے نہ سمجھ کر بیوقوف بناتے رہے، میں بنتی رہی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنس رہی تھی، سامنے کھڑے شخص کو آگ میں جھونک کے وہ خود بھی جل رہی تھی۔ دوستوں کو جب تمہاری بے لوث محبت کا بتاتی تو سب کی یہی دلی مراد ہوتی کہ انہیں بھی تم جیسا جیون ساتھی ملے۔ اس وقت میں خود کو افواہوں میں اڑتا محسوس کرتی، لیکن جب تمہاری شادی کا پتہ لگا میں ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کسی نے مجھے گہری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ میں اس رات تڑپتی رہی، روتی رہی، لیکن میری بے بسی کی انتہا دیکھو اذلان، مجھے تم سے نفرت نہیں ہوئی، دل کے کسی کونے میں تمہارے لیے اتنی سی بھی نفرت نہیں تھی۔ عمر کا جب علم ہوا اس وقت میں سب بھول گئی، صرف تمہاری تکلیف کا احساس ہوا۔ تم نے کس طرح سہا ہوگا، کیسے برداشت کی ہوگی اپنے بیٹی کی موت، اور جانتے ہو ہنی سے مجھے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے اس میں تمہارا عکس دکھتا تھا، وہ تمہارے وجود کا حصہ تھا۔ کیسے مجھے وہ عزیز نہ ہوتا؟ ماما نے جب تم سے نکاح کا بتایا، اس وقت صرف ایک پل کے لیے میں نے سوچا تھا کہ شادی شدہ مرد سے کیسے شادی کروں، لیکن اگلے ہی پل میری محبت نے مجھے ہرا دیا۔ اس دن مجھے لگا میں نے یہ دنیا فتح کر لی، مجھے سب مل گیا، کیونکہ مجھے میری محبت مل گئی۔ جس شخص کے لیے میں روتی تھی اسے فتح کر لیا۔ کتنے ہی ارمان دل میں لیے میں اس کمرے میں تمہارا انتظار کرتی رہی اور سوچ رہی تم مجھے کون سا تحفہ دو گے۔ تمہاری محبت کی داستان سنانے والوں نے مجھے اس قدر اس خواب میں انوالو کر لیا کہ حقیقت سامنے ہوتے ہوئے بھی میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ اس کمرے میں بیٹھے یہی سوچ رہی کہ میری رونمائی سب سے الگ ہوگی، کچھ ایسا ہوگا جو زندگی بھر یاد رہے گا۔
اور ایسا ہوا، میں نے اس دن محبت کا اقرار کیا تھا، اس نے مجھ سے اقرار مانگا تھا، رونمائی میں اس نے مجھے تھپڑ سے نوازا، سب سے انوکھا تحفہ جو نہ چاہ کر بھی مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ اس دن میں نے محبت کا خطرناک روپ دیکھا، ایک وحشی انسان جس نے درندگی کی انتہا کر دی۔ جانتے ہو مجھے بہت درد ہوتا تھا جب تم مجھے مارتے تھے، بہت تکلیف ہوتی تھی جب تم مجھے سگریٹ سے جلاتے تھے، میرے کردار پہ انگلی اٹھاتے تھے، میں نے تو کسی غیر مرد کا نام تک نہیں لیا، اور تم مجھ پہ کیسے کیسے الزام لگاتے رہے، تم نے مار دیا، مجھے مار دیا میری محبت کو، دیکھو میں نے اس سب کو جلا دیا جو چیخ چیخ کے تمہاری محبت کی جھوٹی داستان سناتے تھے، آج سب ختم ہو گیا، میں اس بھیانک خواب سے باہر نکل آئی، حقیقت کی دنیا میں جس میں صرف نفرت ہے، صرف نفرت ہر کسی کے دل میں میرے لیے۔ آج اذلان کو لگا وہ سب کچھ ہار گیا، کوئی اس کے چہرے کو دیکھتا تو جان پاتا دولت ہوتے ہوئے بھی وہ کتنا غریب ہے، وہ محبت جیسی دولت کھو بیٹھا، اپنی زندگی کھو بیٹھا، اس کے سامنے ہی وہ رو رہی تھی۔ اذلان لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہوا، نور کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاتا جا رہا تھا، کب اس نے سوچا تھا محبت کے سفر میں اس کے ساتھ اس کی ہمسفر بن کے چل ہی ہوگی، اسے کبھی نہیں بھولی تھی، وہ اسے بھول ہی نہیں سکتی، آج اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا محبت ملنے کی خوشی میں یا محبت کھونے کا غم۔ وہ آنکھوں کو صاف کرتا نور کو اٹھانے لگا، لیکن اسے دیکھتے ہی نور نے نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے، وہ پوری رات روتی رہی، اگر ایسا ہی رہا تو وہ خود کو بیمار کر دے گی۔ اذلان نے ملازمہ سے جوس منگوایا، جب وہ جوس لے کر آئی تو اس نے ایک ٹیبلٹ جوس میں ملا کر بڑی مشکل سے نور کو پلایا، اور اس کے احتجاج کے باوجود باہوں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر لٹایا، اور وہ روتی سوتی آنکھوں سے اذلان کو دیکھتی لمحوں میں آنکھیں موند گئی۔ واللہ مزہ آ گیا، کیا کھانا تھا، علی سیون اپ کے سپ لیتا ہوا گویا ہوا، ہاں دوسروں کے پیسوں سے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ علی اور حیا ہاتھ بے ہاتھ مارے ہنس پڑے، یار ایسے ہی میں شرطیں جیتوں اور بائی کے پیسوں سے کھاتا رہوں، ویسے یار ماننا پڑے گا شیر کے پنجے سے زندہ لوٹ کے آئی ہوں۔ کیا مطلب زندہ لوٹ کے آئی ہوں؟ شاذر میری ہر بات مانتا ہے، میں نے بس اسے کہا مجھے پیسے چاہیے، اس نے فوراً دے دیے، بلکہ مجھے فورس کر رہا تھا کہ او لو، میں نے ہی منع کیا۔ حیا اترا کا بولی، واہ جانی بھائی ہر بات مان رہے ہیں۔ وہ تو سنتے ہی حیرت زدہ رہ گیا، او نہیں تو کیا، یہ دیکھو رنگ 1 لاکھ کی۔ حیا نے ہاتھ میں پہنی رنگ دکھائی جو اسے شاذر نے دی تھی۔ 1 لاکھ، اس نے اپنی طرف سے بولا تھا، کون سا یہاں؟ شاذر نے تب پک جانا تھا، علی تو سنتے ہی اچھل پڑا سیریسلی ہے، آئی کانٹ بلیو یار بھائی اتنا بدل جائیں گے۔ رنگ اپنی مثال اب تھی، وہ ضرور 80-90 ہزار کی تو ہوگی۔ پہلے کتنے خلوص سے علی نے پرانا منظر یاد کرتے کہا جب شاذر دونوں کی کھجائی کرتا تھا۔ ہاں کڑوے کریلے، حیا نے ہنس کر کہا، اور دوسرا مشورہ دیا، علی آئس کریم بھی منگواؤ، ابھی 300 بچے ہیں۔ وہ پیسوں کو ہاتھ میں لہراتی بولی، بل وہ پے کر چکی تھی۔ ہاں یار میٹھے کے بغیر کیا مزہ، چائے بھی پی کر جاتے ہیں، کون سے ہمارے پیسے ہیں۔ وہ ایک بار پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنس دیے، ساتھ چائے کا آرڈر دیا۔ دوسری سائڈ پر شاذر جو اپنے کلیگ کے ساتھ بیٹھا ان کی بکواس سن رہا تھا اٹھ کر اب اس کے برداشت جواب دے گئی تھی، ویسے ہی اس کے کلیگ اب جانے کو تھے، ان کے ساتھ دروازے تک آئے، انہیں الوداعی کلمات کہہ کر ان نکموں کی ٹیبل کی طرف آیا۔ حیا نیکسٹ ٹائم بائی سے 1000 ایکسٹرا لینا، ویٹر کو ٹپ اور پیٹرول کا خرچہ بھی نکل آئے گا۔ ہاں اپنے پیسے دے کر دل ٹوٹ جاتا ہے، ایک بار پھر ان کی ہنسی گونجی تھی۔ دونوں آئس کریم کے مزے لوٹے، اگر تم دونوں کی بکواس پوری ہو گئی ہے تو اٹھنا پسند کرو گے؟ شاذر کے بعد ان کا دونوں جیسے سام سونگ گیا، اپنی جگہ سے اچھل کر دونوں کھڑے ہو گئے۔ میم سر آپ کی چائے، یہ آپ پی لیجیے گا، ہمیں جانا ہے، جلدی بل لے کر آئیے فاسٹ۔ حیا نے چوٹ نظروں سے علی کو دیکھا جو اسے سے تعلق بنا زمین کو گڑ رہا تھا۔ سر بل۔ شاذر نے ایک نظر بل کو دیکھا اور جلدی سے پیسے نکال کر بل کے ساتھ رکھ دیے، یہ لو پیسے، اوبر کرا کے آ جانا، تمہاری کلاس میں گاڑا کر لوں گا۔ ویٹر کے جاتے اس نے علی سے کہا، علی نے بھی بے شرموں کی طرح سے پیسے لے لیے۔ چلیے مسز شاذر میری تعریف میں کچھ اور کلمات کہیں گی؟ اس کے طنز کا مطلب تھا وہ ان کے مابین ہوئی گفتگو سن چکا ہے، میں علی کے ساتھ، اس نے ابھی کہا تھا کہ شاذر کی گوڑی سے وہ خاموش ہو گئی۔ شاذر نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا، پہلے علی کو جانے کا اشارہ کیا، پھر دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ شاذر نے حیا کو کار میں بٹھایا، وہ دوسری سائڈ سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ حیا نے بے چارگی سے علی کو دیکھا جو اس پر ہنس رہا تھا اور
بائیں کے لیے ہاتھ لہراتے آگے رکشہ ڈھونڈنے چل پڑا۔ ہنی آج تم حمزہ عمر کو لے کر امان کے روم میں سونا، نور کے پاس نہیں جانا، وہ حیا کے ساتھ سوچے ڈسٹرب ہو جائے گی۔ وہ ہنی کے بال سہلاتا کہتا ہوا گارڈن میں آ گیا۔ انہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا بھی کچھ ہوگا۔ نور تک جانے کا راستہ بہت آسان تھا، لیکن اگر وہ لندن نہ جاتا تو کاش اسے کبھی وہاں ملی ہی نہ ہوتی، کاش وہ اس کی باتوں میں آ کر نور پر شک نہ کرتا، کاش اپنے کندھے پہ دباؤ محسوس کر کے اذلان آنے والے کی طرف دیکھا اور دیکھتے فوراً اپنی بھیگی آنکھیں پوچھی کیا اذلان؟ اس کے ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھ کے نہیں کچھ نہیں، وہ نظریں چرا گیا۔ اعظم شاہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر رخ اپنی طرف کیا تو وہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کے بلک اٹھا۔ ابو میں نے اسے کھو دیا، وہ مجھ سے دور چلے گئی، بہت مشکل، بہت تکلیف پہنچائی ہے میں نے اس معصوم کو، میں کیسے ازالہ کروں گا اپنی غلطیوں کا؟ آپ نے اس وقت مجھے تھپڑ کیوں نہ مارا جب خون بہا کا مطالبہ کیا تھا؟ چمڑی ادھیر دیتے میری۔ اذلان ان سے الگ ہوتے سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اپنے بیٹے سے لڑ چلا، لیکن ایک باپ سے کیا کہتا، کس طرح اسے حوصلہ دیتا، کس طرح کہتا کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے جبکہ دنیا اس کے خلاف تھی۔ اعظم شاہ کچھ پل کو ٹھہرے۔ میری بیٹی نرم دل کی مالک ہے، بہت جلدی معاف کر دے گی۔ وہ اسے امید دلا رہے تھے جبکہ اذلان کا جسم کپ کپا رہا تھا، اسے یہ سفر ناممکن لگ رہا تھا۔ یہ معافی اگر طویل ہو گئی، اللہ نے ٹوٹے دل سے اپنا حسرہ ظاہر کیا۔ نفرت کرتی ہے وہ اس کی حالت سمجھ گئے تھے، مدھم لہجے میں استفسار کے کاش کہ وہ نہ سنتا، وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بہت زیادہ یہ کہہ دے اس کا دل رو رہا تھا۔ تمہاری جس عمل نے اسے تم سے دور کر دی اسے سدھارو، جیسے اس کے دل میں نفرت پیدا کی ویسے ہی محبت جگا دو، اور ایک بات یاد رکھنا، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ ان کا نرم لہجہ اس کے دل کو تسلی بخش رہا تھا۔ آپ کو نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ دل میں عمر تا سوال زبان سے پھسل گیا۔ کیسے ہوتی، بہت عزیز ہو تم مجھے، میرے بھائی کے نشانی، میرے بیٹے ہو، اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے تمہیں۔ ان کے ساتھ کافی دیر بیٹھا رہا، اسے سمجھاتے رہے۔ اذلان کا دل کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ چلو اب بہت دیر ہو چکی ہے، صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ جی وہ اپنے روم میں سونے چلا گیا جہاں وہ رہتا تھا۔ اب وہ اسے ہر حال میں منع کرے گا، اس کے طنز کا جواب محبت سے دے گا، وہی محبت جگائے گا جو اب سوچ کے صبح نور کی آنکھ دیر سے کھلی۔ کافی دن بعد آج وہ گہری نیند سوئی تھی، اس کی نظر پاس سوئی حیا پہ گئی، پھر اسے یاد آیا کہ کل اذلان بھی آیا تھا لیکن وہ اسے کمرے میں کہیں نہ دکھا۔ کل وہ کھانے کے بعد وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالی تھی، اسے وہ سب تحفے ملے، اس نے غصے سے جلا دیے، پھر جو ہوا ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا۔ آ جاؤ بی بی جی، یہ آپ کی اور حیا بی بی کے کپڑے آ گئے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے کیچر اٹھا کے بالوں کو اس میں مقید کیا۔ ہنی اور بچوں نے ناشتہ کیا جی، اور سنو امائی ہیں۔ اس نے کھڑکی کے قریب آ کر پردے ہٹائے۔ نہیں بی بی جی، وہ آج آئیں گی، ٹھیک ہے جاؤ تم بی بی جی، آپ کا ناشتہ چائے لیو۔ آج شاہ پیلس کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ ہنی کی کلاس ٹیچر کو اپلیکیشن دے کر آئی تھی۔ پرنسپل جو کہ اذلان کا دوست ہے، تبھی اسے 4 دن کی چھٹی مل گئی۔ آج حیا کا عقیقہ تھا، خاندان بھر کو اس تقریب میں بلایا گیا تھا، اور کل سے امان کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہے۔ تقریب کے مطابق امی نے اس کے اور بچوں کے کپڑے بنوائے ہیں۔ وہ بالکن میں کھڑی ملازموں کو دیکھ رہی جن کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ حیا کی روتی آواز آئی تو وہ بکھلائی ہوئی کمرے میں آئی۔